पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, 1940 23 मार्च आज 2022 में हम यौम पाकिस्तान एक दफ़ा फिर मना रहे हैं। 23 मार्च 1940 को फैसला हुआ था कि मुसलमानों की एक अलग शनाख्त होगी, एक अलग मुल्क होगा। और आज 2022 23 मार्च को जो सवाल हमारे सामने है कि क्या हम एक ऐसा पाकिस्तान बना सकेंगे जो लोटे सियासतदानों से पाक हो? क्या हम एक ऐसा पाकिस्तान बना सकेंगे जिसमें कि हमारे हुक्मरान ईमानदार हों, जिसमें कि लोटा सियासत की जो रवायत चली है वो ना हो? आज 23 मार्च 2022 को पाकिस्तान को इन्हीं सवालात का सामना है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से आज चंद सहाफ़ियों की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में चंद सवालात हुए और वो उन ऑप्शंस के हवाले से सवालात थे जो इस वक्त गालिबन वज़ीर आज़म के सामने रखी जा रही हैं। एक कि इस्तीफ़ा दे दें। वज़ीर आज़म ने बड़ा वाज़ेह जवाब दिया, मुमकिन ही नहीं है, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। साथ एक और ऑप्शन भी रखी गई कि जनाब अपोजिशन से बातचीत कर लें, कोई डायलॉग कर लें। शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द अपोजिशन, उस पर भी वज़ीर आज़म का जो मौक़िफ़ है बड़ा वाज़ेह है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सर्वाइव कर जाएंगे? इस हवाले से नाज़रीन प्रोग्राम में आज तफसील से बात करेंगे। जो इस वक्त सियासी मैदान में सारे एक्टर्स हैं, जिसको कहते हैं कि पॉलिटिकल क्वैगमायर है, उसमें एक काम बहुत अच्छा हो रहा है। जितनी प्रॉक्सीज़ हैं, चाहे वो पॉलिटिकल प्रॉक्सीज़ हों, चाहे वो मीडिया की प्रॉक्सीज़ हों, चाहे वो लीगल प्रॉक्सीज़ हों, चाहे वो दहशतगर्दी की प्रॉक्सीज़ हों, वो सब खुल के सामने आ रही। और जिन्होंने जमहूरियत का लबादा ओढ़ा हुआ था वो भी खुल के सामने आ रहे हैं कि कितने जमहूरियत पसंद थे ये सब। और जब प्रॉक्सीज़ की बात होती है तो मुख्तलिफ ममालिक में रिजीम चेंज भी उसका टूल होता है और ये तमाम प्रॉक्सीज़ इस्तेमाल होती हैं। और अगर किसी को यकीन नहीं तो हाल ही में रिसेंटली जो कुछ रूस के साथ हो रहा है, रशिया में रिजीम चेंज की जो कोशिशें हो रही हैं, क्या पाकिस्तान में भी उसी तरह के टूल्स इकनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल वो तमाम इस्तेमाल किए जा रहे? और इसके एक बैकग्राउंड है। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर बाबर इफ्तिखार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पाकिस्तान इज़ अ कंट्री ऑफ कॉन्सिक्वेंस। जो खित्ते में इस वक्त तब्दीलियाँ हो रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में ये तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। आज भी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की और उस मुलाकात में OIC 48 OIC कॉन्फ्रेंस फॉरेन मिनिस्टर्स की उसके इनेकाद के हवाले से बातचीत भी हुई। एक इंतहाई अहम कदम है और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा ये एक तारीखी इक़दाम है और इसका क्रेडिट यकीनन अफवाज पाकिस्तान जनरल कमर जावेद बाजवा, कोर कमांडर्स, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकूमत पाकिस्तान को जाता है कि इसका इनेकाद तमाम तर अपोजिशन की थ्रेट्स के बावजूद मुमकिन बनाया गया। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि इसके पीछे एक इंडियन साजिश भी थी और वज़ीर ख़ारजा बतौर सियासतदान नहीं, उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया कि मैं बतौर फॉरेन मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि इंडिया नहीं चाहता था कि ये OIC कॉन्फ्रेंस हो। तो आपको प्रॉक्सीज डिफरेंट पॉलिटिकल भी इसमें खुल के सामने आती हुई नजर आई। आज यौम पाकिस्तान की तकरीब थी। यौम पाकिस्तान की तकरीब में आज जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुंचे तो फिर जितने लोग थे तमाम स्टैंड्स पे उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिली। लेकिन मैं ढूंढता रहा कि कहीं मुझे जो PDM के लीडर्स हैं वो नज़र आ जाएं कि मौलाना फजलुर रहमान यौम पाकिस्तान की तकरीब में कहीं नज़र नहीं आए मुझे। पाकिस्तान से हुआ, किस तरह से उन्होंने मुसाफा किया और बैकग्राउंड कमेंट्री जो ब्रिगेडियर शफीक मलिक जिन्होंने कमेंट्री में 23 मार्च की परेड में जान डाल दी है, उन्होंने क्या अल्फाज अदा किए, आइए देखते हैं। जी नाज़रीन, और उससे पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा परेड ग्राउंड में जब तशरीफ़ लाए तो कमेंट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और जो शेर पड़ा ब्रिगेडियर शफीक मलिक ने इंतहाई अहम है। आइए ये वाले मनाजिर भी देखते हैं। जी नाज़रीन, ब्रिगेडियर शफीक मलिक जिन्होंने आज की परेड में बाकायदा जान डाल दी, उन्होंने हनीफ असदी की नज़म पढ़ी थी जिसका एक और शेर जो आखिरी शेर है वो मैं आपकी नज़र कर देता हूँ कि तमाम तर हल तलब मसाइल को हल करेंगे, जो तय नहीं है वो तय करेंगे, ये तय हुआ था। ये हनीफ असदी की नज़म थी जो ब्रिगेडियर शफीक मलिक साहब पढ़ रहे थे। लेकिन इसी हवाले से एक नज़म फैज़ान साहब की भी है। वो क्या नज़म है उसके चंद अशार आपके सामने रखता हूँ। फैज़ान आरिफ साहब ने इसी तरह की एक हुआ था और नीलोफर फराज ने भी इसी का कुछ जवाब दिया है कि अशार में ये जवाब है, वो भी नाज़रीन आपके सामने। ये तय कहाँ था, हमारी नजरें सवाल बनकर उठा करेंगी, हमारी नजरें सवाल बनकर उठा करेंगी, सकूत लब पर जवाब होगा,
یہ طے کہاں تھا؟ کافی لمبی نظم ہے، لیکن بریگیڈیئر شفیق ملک نے جو کمنٹری کی اور جس نظم کا انتخاب کیا انتہائی انٹرسٹنگ، اور اس پہ کافی سارے شاعروں نے اپنا سوال بھی اٹھایا ہے، جواب بھی اٹھایا ہے. انتہائی انٹرسٹنگ اور بہت اچھی کمنٹری تھی، اس حوالے سے جان ڈال دی پوری پریڈ میں. ناظرین، میں اپنے مہمانوں کا آج کے پروگرام میں آپ سے تعارف کروا دوں. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں صابر شاکر صاحب، بیورو چیف ایئر وائے اسلام آباد، سینئر صحافی، اینکر پرسن، اور ان صحافیوں میں موجود تھے جن کی آج وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، جو سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا. ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب، اینکر پرسن ہیں، ایڈیٹر ہیں ایک اخبار کے. ان کے ساتھ تشریف فرمائے مشہور زمانہ اینکر پرسن، سابق کہوں کہ موجودہ رپورٹر بھی کہوں کیونکہ کافی ایکسپیرینس ہے رپورٹنگ کا، صحافی بلکہ موجودہ صحافی بھی ہیں، بہت خبریں بھی لے کے آتے ہیں، کاشف عباسی صاحب. اور کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عامر ضیاء صاحب، صحافی اور ایڈیٹر بول اخبار. آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، کرپشن کے حوالے سے ان کی ویژن، کلیئرٹی بہت واضح ہے، جمہوریت کے حوالے سے بھی بہت واضح ہے. اور حال ہی میں کافی اطلاعات آئیں کہ لمز میں ایک بہت اچھا ان کا سیشن ہوا، طویل انہوں نے سوالات کے جواب دیے. اس سے پہلے، آج سے چند سال پہلے، چند اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک اور انٹریکشن تھی، اور کرپشن کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے، جمہوریت کو خطرہ کس طرح سے ہوتا ہے، کیا کہا تھا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں. If this country has to move forward, if this country has to succeed, we all will have to live by the book, by the law, and we cannot have cherry picking. If the law is applicable to him, but he is my friend, I will not charge him if he commits the same mistake. This cherry picking will not work, and we've been doing that. A rich man, you can't touch a rich man in this country. A poor man is in the jail for a minor offense, and the rich man can get away with it without, take away millions and billions of rupees and nobody can ask him. جمہوریت خطر میں پڑ جاتی ہے. جی ناظرین، آپ نے سنا عامر ضیاء صاحب، آج پاکستان میں ووٹ آف نو کانفیڈنس چل رہا ہے، 23 مارچ ہے. جنگ کس چیز کی چل رہی ہے؟ جنگ جو ہے میرے خیال میں ارشد یہ نہیں ہے کہ سوال عمران خان صاحب کے مستقبل کا ہے، سوال جو ہے وہ پاکستان کا ہے. کیونکہ جس طرح سے ایک کوشش ہو رہی ہے کہ جی آپ رشوت دے کے، لوگوں کو لالچ دے کے، خرید و فروخت کر کے ایک تبدیلی لے کر آئیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، سب کے ذہنوں میں یہ سوال ہے. اور وہ جو اگر نتیجہ جو ہوگا وہ کس چیز کی غمازی کر رہا ہوگا، وہ کس چیز کو جائز قرار دے رہا ہوگا اور کس چیز کو حلال قرار دے رہا ہوگا، یہ آج سوال ہے. اور اسی سوال کے تناظر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی تبدیلی آتی ہے، اور پھر جو سب کے سامنے بات ہوگی وہ یہ کہ جی اس ملک میں ضمیر فروشی جائز ہے، خرید و فروخت ضمیروں کی جائز ہے، بدعنوانی جائز ہے، اور بدعنوانی کا جو احتساب ہے وہ ممکن نہیں ہے. اور جو لوگ بدعنوانی میں ملوث تھے ان کے لیے اقتدار کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. یہ بھی ایک چیز جو ہے ہمیں جواب ملے گا. اور ایک اور بات وہ یہ کہ آپ نے اس ملک کو راجواڑہ بنا دیا، چراگاہ بنا دی دو خاندانوں کی، شریف خاندان اور زرداری خاندان، کہ یہ ان خاندانوں کو آپ چھو نہیں سکتے، ان کا احتساب نہیں کر سکتے. اور یہ میرے خیال میں جو ہے ہمیں پیغام ملے گا. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت پوری کشمکش ہے وہ عمران خان کی ذات سے بڑھ کر ہے. وہ اصل میں اس بات کی کشمکش ہے کہ جی اصل جو اس ملک میں لوگ جمہوریت کا راگ ہر وقت تلاپتے رہتے ہیں، وہ کیا واقعی ہم جمہوریت کی طرف بڑھ رہے ہیں یا جمہور کش عوام دشمن چیزوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ میرے خیال میں ایک بحث ہے. اور ایک اور بحث سے جڑی ہوئی ہے کہ اگر یہ اس طرح کی تبدیلی آ جاتی ہے تو اس کا ایک بین الاقوامی اینگل جو آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا وہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ پاکستان، جیسے عمران خان صاحب نے آج بھی اپنی تقریر میں وہ OIC میں کہا تھا، انہوں نے جی مسلم بلاک کی بات کی کل انہوں نے کہ مسلم بلاک ہونا چاہیے، آزاد خارجہ پالیسی ہونی چاہیے. تو ظاہر ہے جب آپ آزاد خارجہ پالیسی کی طرف جائیں گے تو جن کے زیر اثر ہیں ان کو تکلیف ہوگی، تو وہ نہیں چاہیں گے کہ ایسی چیز آسانی سے ہو. تو یہ بھی ایک سوال ہے. یہ بھی سوال ہے کہ جی چائنا کے جو ہے آپ اس سے آپ کی دوستی کنٹین چائنا پالیسی کی طرف آپ جائیں، آپ جو ہے امریکی ہیجمنی جو اس پوری دنیا میں ہے اس کے تحت جو اس کی اسٹریٹجک پارٹنر انڈیا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر انڈین ہیجمنی اس خطے میں ہے، اس کی طرف جائیں. تو بہت ساری میرے خیال میں بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ لنک ہیں. میں ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب، آپ کے خیال میں آج 23 مارچ 2022 پاکستان کا مستقبل کس چیز نے طے کرنا ہے؟ پاکستان کے مستقبل کے لیے سب سے اس وقت اہم چیز یہ ہے کہ کیا پاکستان دنیا کے 3 ابھرتے ہوئے جو پاور بلاکس ہیں، ایک طرف امریکہ، ایک طرف چین اور ایک طرف روس، جس نے چیلنج کیا ہے امریکہ کے آرڈر کو،
یا آپ ان کو 2 پاور بلاکس کہہ لیں، ان کے درمیان پاکستان اپنے آپ کو کیسے کنڈکٹ کرتا ہے. امریکہ کا ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے ہندوستان کے ساتھ. امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو ہندوستان کی ڈومینیشن میں اس کی پالیسی کے اندر لے جائے اور ہندوستان کی کمپنیز کو، کارپوریشنز کو پاکستان میں انویسٹ کرنے دے، ان کو ٹریڈ کرنے دے، کشمیر کے ایشو کو ختم کرے انڈیا کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ، اور چین سے پیچھے ہٹے. دوسری طرف پاکستان کو یہ دیکھنا ہے کہ اب کیا پاکستان یہ کر بھی سکتا ہے، بہت بڑا اس کے لیے ایک سوال ہے. تو آئی تھنک کہ جو میرے حساب سے، کہ میں اس کو لینس سے دیکھوں تو جو پرنسپل جھگڑا کھڑا ہوا ہے اس وقت، وہ بنیادی طور پہ پاکستان کی آزادانہ فورن پالیسی کا ہے اور عمران خان کی جو ایک اسٹینڈ پوائنٹ ہے گزشتہ 3-3.5 سال سے، اس کے حوالے سے. پھر ایک اور ایشو یہ ہے کہ دنیا نے، مغربی دنیا نے اور ہندوستان کی میڈیا نے عمران خان کو دیکھا کہ یہ ایک ہائیبرڈ گورنمنٹ ہے، یہ ایک ایسی سول ملٹری ایڈمنسٹریشن آ گئی ہے جس میں ایک پاکستان کی پاپولر پولیٹیکل جماعت کو، اس کو افواج پاکستان کی بھی سپورٹ حاصل ہے. بیکاز 2008 سے لے کے 2018 کی جو پالیٹکس تھی، اس میں جو 2 رجیم آئے تھے، ان میں سول ملٹری ڈیوائڈ کا عنصر بڑا نمایاں تھا، جس کے ساتھ امریکہ، ہندوستان جو ہے مسلسل کھیلتے تھے، اور وہ ایک دھڑے سے بات کرنا چاہتے ہیں. انفارمیشن آپریشن بھی ہوا ہے پچھلے 2-3 سال میں اس میں ویج ڈرائیو کرنے کے لیے. بہت زیادہ ہوا ہے، دیکھیں نا، بہت زیادہ ہوا ہے. انفیکٹ یہ ہے کہ الیکشن 2018 سے پہلے ہی میرے ٹویٹر ہینڈل پہ ابھی بھی میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے، وہ ہٹایا نہیں میں نے، کہ جس طرح سے اس الیکشن کے بارے میں پہلے سے بدگمانی پیدا کی گئی. یہ الیکشن نہیں ہے، سلیکشن ہے. یہ پروسیس تو کہیں مئی جون میں شروع ہو گیا تھا، وہ ہندوستان کے اخبارات نے، برطانیہ، امریکہ. تو خطرہ یہ تھا کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت آ جائے گی جو سول ملٹری یونٹی کو ڈیفائن کرے گی. اس کو توڑنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی گئی، اور اسی لیے جب پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ آپ 1 قدم بڑھائیں گے، ہم 2 قدم بڑھائیں گے، تو آپ نے دیکھا کہ ہندوستان پیچھے ہٹ گیا. ورنہ اس کے بعد تو بہت اچھی اپرچونٹی تھی کہ اس کمبائنڈ ہائیبرڈ گورنمنٹ کے ساتھ ہندوستان نیگوسیشن کرتا، لیکن انہوں نے ان سے ہاتھ ہی نہیں ملایا. کاشف بٹ صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب آج کل کون سی جنگ لڑ رہے ہیں؟ سروائیول کی. سمپل ٹرمز. Of course he's fighting his survival fight. ہم روز رات کو آپس میں جب نوٹس ایکسچینج کرتے ہیں، ابھی کیا ہو رہا ہے، ایک دن جا رہے ہوتے ہیں، ایک دن رک رہے ہوتے ہیں، ایک دن جا رہے ہوتے ہیں، ایک دن رک رہے ہوتے ہیں. پر یہ جو انہوں نے کہا نا کہ آپ نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ لڑائی کس چیز کی ہے، دیکھیں لڑائی صرف ایکسٹرنل نہیں، ہماری انٹرنل بھی ایک لڑائی ہے. انٹرنل میں صرف پولیٹیکل فورسز کے درمیان نہیں، دوسری طرف بھی ایک لڑائی ہے. جو مانے یا نہ مانے، دیر از این ایلیفنٹ ان دا روم. آپ یا تو اس کو مان سکتے ہیں یا اس کو اگنور کر سکتے ہیں. آپ اپوزیشن سے بات کریں، وہ کہتے ہیں نومبر میں شروع ہوئے تھے مذاکرات. نومبر میں کیوں شروع ہوئے تھے؟ ایسا کیا ہوا تھا نومبر میں جس کی وجہ سے نومبر میں مذاکرات شروع ہوئے؟ کہیں یہ بھی ہوا کہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں ہوا تھا. وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بتا دینا اگر کچھ ہوا تھا. مجھے ایک ایکسٹینشن کا مسئلہ تھا، آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر ایکسٹینشن تو پوری پارلیمنٹ نے کی تھی. نہیں، ایکسٹینشن معافی چاہتا ہوں، اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ تھا نومبر میں. یہ اپوائنٹمنٹ تو اکتوبر نومبر میں ہو گئی تھی نا وہ اپوائنٹمنٹ. سو اس اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے بہت ایک ویج کریٹ ہوا. ویج کیوں کریٹ ہوا؟ کیا وزیر اعظم کا اختیار نہیں تھا کہ اختیار ہے؟ لیکن اس ملک میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کس کا کیا اختیار ہے، وہ بڑا لمیٹڈ اختیار سمجھا جاتا ہے نا، کہ اس طرف آپ نہیں آ سکتے، آپ کی ڈومین وہ والی ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہوتی ہیں. دوسرا خارجہ پالیسی کے فرنٹ کے اوپر ایک پوری چارج شیٹ بھیجی گئی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو، جو کہ کمیونیکیٹ کیا گیا. آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، آپ نے یہ کیا، آپ رشیا، یہ بہت سے فرنٹس جو کہ ایک فیصلے ہوئے کچھ خارجہ پالیسی کے، رائٹ اور رانگ یہ تو وقت آنے والا وقت بتائے گا. لیکن دیکھیں پرائم منسٹر نے کچھ فیصلے کیے، وہ بھی بتایا گیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کا بگیسٹ ٹریڈ پارٹنر امریکہ ہے، ہم اس طرف فوجی اور ملٹری ایڈ کے لیے دیکھتے ہیں. چائنا کا ایک آرگومنٹ دیا گیا کہ پہلے 2 سال جو چائنا کے ساتھ کانٹریکٹس تھے، اوور پرائس اگریمنٹس جو تھے چائنا کے ساتھ، اس کا ذکر کیوں ہوا. بہت سی چیزیں ایک ایک کر کے بتائی گئی کہ آپ نے یہ سارا کچھ کیوں کہا ہے. سو یہ ملٹیپل فرنٹس کی لڑائی ہے، جو جب آپ دیکھتے ہیں نا، جب میں اور آپ ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں اپنے دل میں لے کر بیٹھے ہوں پچھلے 5 سال، ہم کتنا عرصہ ہو گیا کام کرنا، پہلے لڑائی ہوگی، میں کہوں گا یاد ہے 4 سال پہلے تم نے یہ بھی کیا تھا. تو وہ 4 سال پہلے والی باتیں بھی بہت سی باہر نکلنے شروع ہو گئی. سو جو چارج شیٹ لگ رہی ہے وہ ایک لمبی چارج شیٹ، اور میرا خیال ہے جو ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں، آئی تھنک دیز آر ریڈیکولس ڈیمانڈز جو کی جا رہی ہیں بہت ساری چیزیں سے، کہ آپ بیٹھیں بات کریں. مجھے بیٹھنے اور بات کرنے سے مجھے کسی سے کبھی بھی اعتراض نہیں رہا، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا بات ہونی ہے اور کن ٹرمز پہ بات ہونی ہے. ابھی اگر آپ پری ٹرم یہ لگائیں کہ جی نیب ختم کریں، کس سے بات ہونی ہے یہ بھی اہم ہے، اور کس سے بات ہونی ہے. دیکھیں پرائم منسٹر آف پاکستان کا ایک نیریٹو رہا ہے، ایک ہمیشہ سے کرپشن کے خلاف نیریٹو رہا ہے. وہ تو آپ کو یاد ہے، وہ جب اسمبلی گئے کئی دفعہ اندر سے گھس کے جاتے تھے تاکہ ہاتھ نہ ملانا پڑ جائے. سو ہی ہیز دس نیریٹو. اور اب تحریک انصاف کی پارٹی کھڑی ہوئی ہے، جو کور ان کا ووٹر جو کہہ رہے ہیں کھڑا ہوا ہے. میرا خیال ہے تحریک انصاف کے ووٹر کو بڑا ڈینٹ پڑے گا اگر ان کو یہ ویژول نظر آئے کہ عمران خان صاحب
ان لوگوں کے خلاف جو 3 چوہے یہ جو بھی کہہ رہے ہیں جلسوں میں بڑا ڈینٹ پڑے گا. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ایک تو وہ کریں گے نہیں, دوسرا ان کا ووٹ بالکل ٹھیک. صابر شاکر صاحب, آپ کی آج وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات ہوئی, ان صحافیوں میں آپ شامل تھے. آپ نے جو سوال جواب ان سے کیے, کیا وزیر اعظم استعفیٰ دینے کو تیار ہیں, اپوزیشن سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں, اور دیگر معاملات پہ جو انہوں نے اظہار رائے کیا, وہ کون سا خفیہ ویپن انہوں نے رکھا ہوا ہے جو انہوں نے انویل کرنا ہے 26 کی رات کو, یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی رات کو, یا اس رات کو صبح؟ میرا خیال ہے کہ وہ آخر دم تک کوشش کریں گے کہ وہ جیت جائیں تحریک عدم اعتماد میں. انہوں نے کہا کہ میں جیت جاؤں گا. یہ ہاں, انہوں نے کہا یہ میری پیشن گوئی ہے, لکھ کے رکھ لیں. لکھ کے رکھ لیں یعنی انہیں لارجر پکچر کوئی نظر آ رہی ہے؟ جی, انہوں نے کہا یہ لکھ کے رکھ لیں, یہ میں پیشن گوئی ہے میری, یہ بتا رہا ہوں. اور کامران خان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی اپنی اگلی ویڈیو کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہ بات جس کے اوپر ڈاکٹر موہت پھر ایک اور ٹویٹ کریں گے. جی بالکل. اور ٹویٹر کھیلیں گے بعد میں. کامنٹ زیادہ چلتا ہے ان کی ویڈیو. نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ 100% آج کی حد تک مطمئن تھے, لیکن ایک طرف وہ مطمئن ہے, دوسری طرف وہ کہتے ہیں میں استعفیٰ نہیں دوں گا. اور استعفے کی بات کیسے آئی؟ یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ جی 27 مارچ کو آپ جلسے میں کوئی استعفے کا اعلان کرنے والے ہیں. تو یہ سوال کیسے آیا؟ یہ ظاہر ہے وہ سوشل میڈیا پہ نہیں, ہندوستان کی نیوز ایجنسی ANI کی خبر ہے, جس کو ہندوستان ٹائم اور ٹائمز آف انڈیا نے کور کیا ہے, کہ پاکستان کی فوج نے پرائم منسٹر کو کہہ دیا کہ OIC کے سمٹ کے بعد آپ استعفیٰ دے دیں. تو یہ تو آپ نے اپنے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا اور پروگرام میں بھی. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو سوال ادھر پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ آپ 27 مارچ کو کوئی استعفے کا اعلان کرنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں میں 27 مارچ کو استعفے کا, ابھی تو لڑائی شروع ہی نہیں ہوئی, ابھی تو لڑائی شروع ہونی ہے 27 مارچ کے جلسے سے. آپ کا انالیسس کیا تھا آج کی میٹنگ کا؟ میرا خیال ہے کہ وہ تینوں صورتحال کے لیے تیار ہیں. جیت گئے تب بھی, ہار گئے تب بھی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نکلوں گا فیلڈ میں, میدان میں نکلوں گا, پھر میں بتاؤں گا کہ میں, یعنی کہ پروین شاکر کا شعر, اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی, جیت تجھے پاؤں ہاروں تو پیا تیری. ایک وقفہ لیں گے ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور یہ استعفے کی بات, اپوزیشن سے ملاقاتیں, وزیر اعظم کا موقف, اور نمبر گیم اس وقت کیا ہے. 27 مارچ کو پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد میں جلسہ, سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک انتہائی اہم کیس لوٹا سیاست کے حوالے سے, اس پہ بات کریں گے اپنے پینلسٹ سے. اور آخر میں پاکستان ایئر فورس کے حوالے سے ایک ٹریبیوٹ پیش کریں گے ایویٹرز کو, پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس کے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کے خلاف بھارت کی طرف سے انفارمیشن آپریشنز, جس کو عام الفاظ میں پروپیگنڈا کہتے ہیں, وہ لانچ ہوتے رہے, اور اس کی ایک بڑی مثال EU ڈس انفو لیب کی صورت میں ہمارے سامنے آئی تھی. اور جب چیف آف دا آرمی اسٹاف کی اور پرائم منسٹر عمران خان کی ریسنٹلی ملاقات ہوئی, تو انڈین میڈیا کی طرف سے سب سے پہلے یہ اطلاعات اور خبریں آنا شروع ہوئیں, جسے پاکستان میں بیٹھ کے کچھ سیاسی ہینڈلز کی طرف سے بھی پروموٹ کیا گیا کہ جناب استعفیٰ مانگ لیا گیا ہے. اور یہ پروپیگنڈا وہاں پہ باقاعدہ چلنا شروع ہوا, اور اس کی انفارمیشن ڈومین میں جب آپ ایک چیز سرکولیٹ کرتے ہیں تو اس کے پھر پولیٹیکل امپیکٹ بھی آتے ہیں. اور آج وہاں سے پہنچتے پہنچتے وزیر اعظم سے ڈائریکٹ یہ سوال بھی ہو گیا. تو اس میں کیا کوئی آپشنز اس طرح کی اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ اپوزیشن کیا کرے گی؟ اور اس حوالے سے ایک انتہائی اہم کیس جو پریزیڈنشل ریفرنس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی چل رہا ہے. عامر ضیاء صاحب, کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے اس وقت جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ پاکستانی سیاست لوٹوں اور جو لوٹا کریسی ہے اس سے آزاد ہوگی, یا اسی طرح سے چلتا رہے گا؟ اور کیا ان ایسے لوگوں پہ آپ کی ذاتی رائے میں لائف ٹائم بین ہونا چاہیے, اور کیا یہ آرگومنٹس میں جو پریزیڈنشل ریفرنس ہے اس کا حصہ ہے سوال میں؟ بنیادی طور پہ یہی سوال ہے کہ بھئی لوٹوں کو آپ اجازت دیں گے نہیں دیں گے. اور مجھے مارک ٹوین کا میں نے پہلے بھی کہیں تذکرہ کیا تھا, بچپن میں ہم نے کہانی پڑھی تھی, اس میں مارک ٹوین کا بڑا تاریخی جملہ تھا کہ ایک پولیس والا کہہ رہے کہ جی اٹ از ناٹ آور ڈیوٹی ٹو پریونٹ کرائم بٹ ٹو پنش اٹ, اینڈ وی کی ناٹ پنش اٹ انٹل اٹ از کمیٹڈ. تو اب ہمارے یہاں جو آئین کی صورتحال ہے کہ جی 63A کا اینٹی ڈیفیکشن لا ہے آپ کے پاس, لیکن وہ اس وقت حرکت میں آتا ہے اگر ہم حزب اختلاف کی تشریح کو مانیں کہ جب جناب وہ ووٹ کاسٹ ہو چکا ہوگا, ضمیر فروشی ہو چکی ہوگی, اس کا نتیجہ نکل چکا ہوگا, اس کے بعد کہیں جا کر ہم دیکھیں گے کہ جناب ان کے خلاف ایک کارروائی شروع ہوگی جس میں مہینہ لگے گا, اور پھر کیا ہوگا وہ ہمیں نہیں پتا, ٹھیک ہے نا. لیکن اصل بات ہے کہ جب ان کی انٹینشن کلیئر ہو گئی, یہ پتا چل گیا کہ جناب وہ اب ڈیفیکٹ کر چکے ہیں, وہ کہیں اور ووٹ ڈالیں گے. اور اس میں مزے کا خیز بات یہ ہے کہ اس میں وہ جو ریزرو سیٹ کی خواتین ہیں وہ بھی ہیں,
کہ جو مطلب ہے کہ جو پارٹی ٹکٹ کے اوپر جو پارٹی نے ان کو دیا انہوں نے تو پاپولر ووٹ بھی نہیں لیا. تو پھر یہ سوال پیدا ہو جاتے کہ جناب یہ جو 63A یعنی کہ جو آئین کی اسپرٹ ہے وہ تو ڈیفیکشن کو روکنا ہے نا, وہ یہ تو نہیں کہ جی ڈیفیکشن ہو جائے گا اس کے بعد ہم سزا دیں گے. تو جو بھی عدالت تشریح کرے گی میری ناچیز رائے میں وہ آئین کی اسپرٹ کو, روح کو دیکھتے ہوئے کرے گی, اور روح یہ کہتی ہے کہ جی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے, اور نہ صرف ہارس ٹریڈنگ ہے جو ضمیر کی خرید و فروخت ہے جس کو آپ لوٹا کریسی کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. آپ کا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. اس سے لنک جو چانگا مانگا اس سے لنک جو سیاسی سوال ہے کاشف عباسی صاحب, اپوزیشن پہلے ان لوگوں پہ ریلائی کر رہی تھی اگر وزیر اعظم آخری دن ووٹ آف نو کانفیڈنس تک جاتے ہیں اور یہ لوگ ڈیفیکٹ کر جاتے ہیں اور اس کے بعد آبویسلی ایک جو پروسیس ہے, نوٹسز ان کو ایشو ہیں, الیکشن کمیشن کو ڈسکوالیفیکیشن موو ہو جاتی ہے, تو کم از کم اگلے الیکشن تک کیا یہ کیلکولیشن ہے کہ یہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے, یا ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر سکسیسفل بھی ہو جاتے تو کم از کم یہ لوٹے جو ہیں 27 یا 30 جتنا بھی ان کا نمبر ہے وہ نیکسٹ الیکشن میں ووٹ نہیں ڈال سکتے, تو اپوزیشن حکومت کیسے بنائے گی؟ دیکھیں ایک تو یہ بھی دیکھنا نا کہ اتحادی بھی تو ہیں, سو جو اپوزیشن جب اپنے گیم کھیلے گی تو وہ ظاہر ہے یہ سارے نمبرز کو کاؤنٹ کرے گی. اپوزیشن جو دوبارہ اتحادیوں سے ملاتیں شروع کی ہیں اس کی یہ وجہ ہے کہ حکومتی اسٹریٹجی کم از کم اس لحاظ سے سامنے آ گئی ہے. جی ایک تو یہ, لیکن دوسری طرف یہ بھی کہ دیکھیں وہ یہ بھی نہیں چاہیں گے, ایک تو سپریم کورٹ میں معاملہ ہے, اگر اتحادی اناؤنس کر دیتے ہیں, ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں کاف لیگ والے ایم کیو ایم والے کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ ہیں, تو ان لوگوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, تو یہ ڈی سیٹ بھی نہیں ہوں گے اور وہ کام بھی ہو جائے گا جو کام کرنے جا رہے ہیں. سو پہلی چیز تو ان کی کوشش یہ ہے کہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر یہ نو کانفیڈنس لائی جائے. سو مجھے لگتا ہے کہ دوسری طرف جو آپ بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں ایک دفعہ اگر فرض کریں اتحادی نہیں بھی ساتھ آتے اور حکومت کے اپنے جو لوگ ہیں 10 12 15 20 ایک دفعہ وہ آ کے کہہ دیتے ہیں اسمبلی میں کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حق میں ووٹ ڈال رہے ہیں, چاہے وہ ڈی سیٹ ہوں, گورنمنٹ اپنے نمبرز, ان کا اینڈ آف سیاسی مستقبل کیا ہوگا وہ تو سپریم کورٹ کے اندر کیس ہے نا, سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا, لیکن موجودہ قانون ہے اس میں اگلے الیکشن میں وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں. ابھی یہی تو سپریم کورٹ نے اس کا لائف ٹائم بین کی ڈسکشن بھی یہی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے کہ اسپیکر اس دن ان کے ووٹ کاؤنٹ کرے یا نہ کرے. دیکھیں وہ تو اٹارنی جنرل نے خود کہہ دیا کہ کاؤنٹ ہوں گے, یہ تو اٹارنی جنرل صاحب نے پوزیشن لے لی نا, انہوں نے کاؤنٹنگ کا نہیں کہا, انہوں نے کہا پروسیس میں انٹرفیئرنس, انہوں نے کہا ووٹ فزیکلی ہوں گے لیکن کیا ویلڈ ہوں گے, ووٹ کاسٹ کر سکیں گے, کاؤنٹنگ پہ بھی کلیئرٹی نہیں ہے. کاؤنٹنگ پہ نہیں, کاؤنٹنگ پہ کلیئرٹی ہے, کاؤنٹنگ پہ نہیں ہے. اسپیکر کی رولنگ فائنل ہوگی. تین جو سوال اٹھائے نا اٹارنی جنرل نے اس میں کہ کیا جب ووٹ ڈل جائے گا ووٹ ڈالنے سے کسی کو نہیں روک سکتے, کیا وہ ووٹ ویلڈ ہوگا قانونی طور پہ, اور پھر اس کی سزا کیا لائف ڈسکوالیفیکیشن ہے یا 5 ایئر ڈسکوالیفیکیشن. دیکھیں میری بات سنیں, یہ جو لوٹا کریسی کی بات کر رہے ہیں, یہ جب لوٹے پاکستان تحریک انصاف میں آ رہے تھے تو اس وقت کتنے اچھے لگ رہے تھے. الیکشن کے بعد آئے, یہ وہ لوٹوں کا ایک گروپ ہے جو کہ ہر دور میں پاور پالیٹکس الیکشن کے بعد آئے, یہ پارٹیاں چھوڑ کے نہیں آئے. آئین 3 چیزوں کے اوپر منع کر رہا ہے نا, آپ 3 چیزوں پہ یہ کام نہیں کر سکتے, پرائم منسٹر کا الیکشن, چیف منسٹر کا نو کانفیڈنس یا منی بل. یہاں پر اب آئین آپ کو ایک یہ کہہ رہا ہے اگر تم نے یہ کیا تو تم ڈی سیٹ یا نائل ہو جاؤ گے, اور یہ تینوں اسپیسیفک ہے اس میں نا. اگر یہی لوگ اس ٹرم کے ختم ہونے کے بعد تحریک انصاف چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نون میں, پیپلز پارٹی میں, وہ ڈیفرنٹ چیز ہے, وہ ایک اور چیز ہے. ہم اس وقت خلاف تھے, پاکستان تحریک انصاف خلاف نہیں تھی. الیکٹیبلز ان کو, اور اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ لوگ آپ کو نقصان پہنچائیں گے. ان کو عشق سوار تھا اس وقت, بنی گالہ میں دھڑا دھڑ لوگ آ رہے تھے, بلکہ ایک موقع پہ پھر انہوں نے روکا کہ بھئی اب مزید ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. یہ انڈیپینڈنٹ تھے یا پارٹیوں کے ٹکٹ پہ جیتے ہوئے تھے؟ ایک منٹ سر, اور یہ سارے جتنے بھی ابھی تک کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ لوٹے شامل ہی اس لیے ہوئے تھے کہ بوقت ضرورت استعمال ہو جائیں, تو سر نہ استعمال کرتے نا. اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ نون کے جو 20-25 ٹکٹ جا رہے ہیں یہ بوقت ضرورت استعمال نہیں ہوں گے. دوسرا ایک اور بات بھی, ابھی بڑا جو آج ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کل ضرورت پڑے گی یہ ان کو بھی چھوڑ کے جائیں گے. دیکھیں نا, جس سپریم کورٹ جو سارے گئے ہیں کہ جی آپ وضاحت کریں, تو یہ سارے جو لوٹا کریسی کے ذمہ دار جے یو آئی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نواز ہے, پی ایم ایل کیو ہے, اے این پی ہے, ایم کیو ایم ہے, پی ٹی آئی ہے, پرویز مشرف صاحب ہیں, پی ایم ایل ایف ہے. یہی تھوڑا اور پیچھے جاتے جائیں نا, جنرل ضیاء الحق تک لے جائیں, چلے جائیں. جنرل ضیاء صاحب وہ تو خیر انہوں نے تو ایک کام بہت اچھا کام کیا تھا نا, انہوں نے پنیری جو لگائی تھی وہ آج انہوں نے غیر جماعتی بنیادوں پہ الیکشن کروایا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر وہ پوری فصل تیار کر کے مختلف جگہوں پہ بھیج دی تھی, اور یہ سارے ڈیپوٹیشن ویری کوئکلی. آپ کو پرائم منسٹر ووٹ آف نو کانفیڈنس سروائیو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ابھی تک تو سر اس وقت تک تو ان کے حالات خراب ہیں. ڈاکٹر موہت پیزادہ 50-50 سچویشن ہے. 50-50 کیا مطلب, آپ نیوٹرل ہیں؟ مجھے نہیں نیوٹرل نہیں ہوں میں, مجھے نیوٹرل کا ایشو نہیں ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ صورتحال ہر 24 گھنٹے میں بدل جاتی ہے, چونکہ بہت سی ڈسکشنز, بہت سی نیگوسیشنز, بہت سی چیزیں, بہت سے رابطے چل رہے ہیں, تو یہ سچویشن کسی بھی طرف پلٹا کھا سکتی ہے.
کاشف عباسی صاحب، وزیر اعظم کی اس وقت پوزیشن کیا اور کیا سروائیو کریں گے ووٹ آف نو کانفیڈنس اور جتنا اس وقت ایک سیاسی بہت تماشا؟ ٹرکی سچویشن ہے گورنمنٹ کے لیے اس وقت، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو لوگ سامنے آ گئے ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں. یہ ایک پولیٹیشین کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ وہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کے سامنے آ کے اعلان کر دے کہ میں آپ کے خلاف ووٹ ڈالوں. اچھا، ایک چھوٹی سی اور بات بھی بتا دوں کہ یہ جو منحرف فرقان جو نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کو صرف وہ برے لگ رہے ہیں. آج پرائم منسٹر نے کہا ہمارے پاس بھی بندے کافی ہیں اپوزیشن کے. تو سروائیو کرتے ہوئے نظر دیکھیں یہ آخری دن تک جائے گا بات، لیکن مشکل ہے اس وقت گورنمنٹ کے لیے، گورنمنٹ مشکل میں. جی عامر ضیاء صاحب، آپ کو وزیر اعظم سروائیو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس؟ دیکھیں آج کی اگر ہم بات کریں تو حزب اختلاف کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے، لیکن آخری فیصلہ جو ہوگا وہ آخری 20 گھنٹے 24 گھنٹے میں ہوگا. اس وقت چیزیں بالکل واضح ہوں گی، کیونکہ پل پل حالات بدل رہے ہیں. تو ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ حزب اختلاف کا پلڑا بھاری ہے. آخر میں پھر دیکھتے ہیں کہ لاسٹ 24 آورز میں کیپٹن جو ہیں کیسی اننگز کھیلتے ہیں. جی بالکل صحیح. ایک شعر ہے، اس کی تھوڑی تشریح کر دیں گے. یہ کیا کہ سانسیں اکھڑ گئی ہیں سفر کے آغاز میں ہی یارو، یہ کیا کہ سانسیں اکھڑ گئی ہیں سفر کے آغاز میں ہی یارو، کوئی بھی تھک کے نہ راستے میں نڈھال ہوگا یہ طے ہوا تھا. کیا مطلب ہے اس کا؟ عامر ضیاء صاحب یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ ارے بھائی میں ہمیشہ تشریح کرنے میں بڑا کمزور ڈن ہو گیا. کاشف عباسی صاحب، جواب میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم جی ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے کہ جس سفر کا ہم نے آغاز میں کیا تھا جواب میں مشکل ایک اور تھا، شعر پڑھ ہم رہا تھا دونوں لیکن سرنڈر چلے. نہیں کریں گے، اور ایک سائڈ اب لگ رہا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ سرنڈر کر چکی ہے. دونوں پارٹیاں شارٹ ٹیمپر ہیں. دونوں آج پارٹی چلنے کا فیصلہ ہوا تھا. جی عامر ضیاء صاحب شعر عرض کر رہے تھے جوابی. جی میں شیئر تو وہ جو اب آپ نے کہتے ہیں نا سیکنڈ تھاٹس سم ٹائمز آر بیٹر یا فار ورڈس، تو ہوا یہ کہ جو آپ نے شیئر پڑھا اس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساتھ چلنا تھا. پروپیگینڈا بھی ہو رہا تھا کہ ہائیبرڈ ریجم ہے، ساتھ مل کے چلیں گے. تو غالباً یہ جو شکایت جو ہے وہ شعر کی صورت میں جو آپ فرما رہے ہیں اس کا میں یہی مفہوم لوں گا. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ ہے نا کہ ہم خستہ تنوں سے محتسب ہو، کیا مال منال کا پوچھتے ہو، جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں. ہاتھوں میں مشت خاک جگر، ساغر میں خون حسرت میں، لو ہم نے دامن جھاڑ دیا، لو جام الٹائے دیتے ہیں. میرے خیال میں جام الٹانے کا اور چلے جام الٹائے دیتے ہیں. ناظرین یہاں وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی اور پاکستان آرمی کے ایویٹرز کے لیے ہمارے خاص ٹریبیوٹ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے کسان، ہمارے مزدور، سائنسدان، انجینئر، ڈاکٹر، سول سوسائٹی کے جو لوگ پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے پرامن ماحول میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اس پاکستان کو جو لوگ محفوظ بناتے ہیں آج کے دن، اور اس میں سے بھی خاص طور پہ مسلح افواج کے ہمارے وہ ایویٹرز، وہ ہوا باز، وہ شہباز جنہوں نے ہمیشہ دشمن پہ اپنی دھاک بٹھائی، ان کو اے آر وائی کی طرف سے آئیے یہ ٹریبیوٹ دیکھتے ہیں. دیکھو تیار ہے، باز کے بالوں پر میں ہے طاقت، مگر وہ ہوا ہے جو اس کو اڑاتی پھرے. دل میں جذبے جمع، ولولے آسماں، اپنے دشمن پہ بجلی گراتی پھرے. یہ زمین آسمانوں کے ہمراز ہے، میرے شاہین ہے، میرے شہباز ہے. یہ ہوا باز ہے، یہ ہوا باز ہے، یہ ہوا باز ہے، یہ ہوا باز ہے. کرے جستجو یہ اڑے کو بکو، بیٹے دھرتی کے
के हैं सब्ज इनका लहू वो पे करे जुस्तजू ये उड़े कूबकू बेटे धरती के हैं सब्ज इनका लहू ये उफक पे नमूदार होते हैं जब हम गरज पैदा करती है रूह में तड़प कैसी मुश्किल भी हो रहा में हायल नहीं बेहतरी से जो कम उसके कायल नहीं अपनी परवाज में यकता बुर्राक है जारज़ू इनकी फैली हुई धाक है कौम का फख्र है देश का नाज है मेरे शाहीन है मेरे शहबाज है ये हवाबाज 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 है ये अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।